AFID Guest of Honor, Foundation University School of Health Sciences and Principal of FUMC, Deans, esteemed faculty, proud parents, and most importantly, dear graduates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं ग्रेजुएटिंग डेंटिस्ट और नर्सेस से बात करूं। कुछ ऐसा लगा मुझे कि फाउंडेशन गर्ल्स फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है। सो एक रिमार्केबल बात है कि माशाल्लाह एक तो दाखिलों में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और एफएससी के अंदर वो मेहनत ज़्यादा करती हैं, लिहाजा मेरिट पर आती हैं। आज से 25, 30, 40 साल पहले हर जगह एक प्रोपोर्शन रहता था, 1/4 लड़कियां और 3/4 लड़के। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इल्म के अंदर भी नहीं हो सकता, जहाँ दूसरी चीज़ों में नहीं होगा इल्म के अंदर भी नहीं होगा। तो ख़वातीन की पाकिस्तान की मईशत के अंदर कंट्रीब्यूशन का इम्कान बढ़ गया। खैर वो गुफ्तगू मैं आपसे बाद में करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कितनी सर्विस में रहेंगी और कितनी एट्रीशन का शिकार होंगी। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड। और मैं इस वजह से बड़े आराम से आपसे इस बात की गुफ्तगू कर सकता हूँ कि क्योंकि मेरी भी 3 बेटियाँ डेंटिस्ट्री में गईं, तो लिहाजा मुझे मालूम है कि ख़ानदान के साथ ख़ानदान की अहमियत और फिर उसके साथ साथ अपने पेशे के अंदर भी काम करना इस वजह से नहीं कि रोज़ी कमानी है, इस वजह से कि आपकी कौम ने, आपके माँ बाप ने आपके ऊपर बेइंतहा इन्वेस्ट किया है। ये अगर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी भी है तो ये मत समझिए कि यू हैव पेड फॉर योर एंटायर एजुकेशन। आपके मरीज़ों ने, आपके लोगों ने, आपके साथियों ने, सब ने, इस कौम ने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है। और ये कौम एक बहुत अच्छे हाल वाली कौम नहीं है, आजकल तो ज़्यादा एहसास होता है इस बात का। लिहाजा ये सोना है जो आपको मिला है और जिससे आप एलीट में आ गई। नर्सेस से भी मैं यही बात करना चाहता हूँ कि जिससे आप एलीट में आ गई कि आपको तालीम मिल गई। ये भी एक बहुत छोटा एलीट है, लिहाजा ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो मैं असातिज़ा कराम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनकी मेहनत और उन्होंने इल्म का ट्रांसफ़र किया। ये इंसान का जो कायनात के अंदर आना जाना है, इसके अंदर ये बहुत ज़रूरी रहा कि क्योंकि लाइफ इज़ लिमिटेड, तो लिहाजा द बेटन इज़ गिवन टू द नेक्स्ट जनरेशन कि तुम अब यहाँ तक इल्म हमारे पास यहाँ तक पहुँचा, अब तुम लेकर चलो। तो वो टीचर्स का एक बहुत बड़ा काम है। तो मैं आपके असातिज़ा को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बात की कदर करती रहें और करते रहें। जितने भी चंद मर्द यहाँ बैठे हैं तो करती रहें और करते रहें। तो और उसके साथ साथ फिर मैं दूसरी अहम चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आऊँ, गुफ्तगू करके चला जाऊँ, मगर मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मेरी गुफ्तगू से और आपकी बातों से और आप इन सब इस माहौल से मैं भी कुछ सीखूं। और कोशिश ये होगी कि अपने तजुर्बे की बात पर बुनियाद पर आपके सामने भी कुछ कहूं और मुल्क की ज़रूरियात के एतबार से ज़रूर उसका एंकर मेरा मुल्क होगा, सारी चीज़ों का। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको इस बात की कदर है मज़ीद दिलाऊं कि आपके माँ बाप ने आपके ऊपर बड़ा इन्वेस्ट किया। उनका मैं मशकूर हूं, उनका आपको मशकूर रहना पड़ेगा, आज नहीं सारी ज़िंदगी। ये इस कौम की खूबसूरती है वाकई। यानी अगर आप लोग बाहर हिजरत करके भी जाते हैं तो आप उनको देखते हैं कि बेचैन होते हैं कि वो पाकिस्तान का सा कल्चर लेकर चलें, बेचैन होते हैं कि उनकी औलाद की शादियां पाकिस्तान में हो जाएं। तो ये आपके कल्चर का एक सोना है जिसका दुनिया को इल्म नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानियों को इल्म है। और ये सोना उस बात की याद दहानी है कि तारीख़ के अंदर, इस्लाम की तारीख़ के अंदर ये जो मोहब्बतों वाला मज़हब है और मोहब्बतों वाला कल्चर है, इसी की जो ताकत है वो दुनिया के अंदर अगर काम आएगी तो सबसे बड़ी ताकत यही ये मोहब्बतों का कल्चर है।
تو لہٰذا اپنے ماں باپ کی قدر کرنا زندگی بھر اس کو اپنے دامن سے مت نکالیے گا، چاہے آپ جو پروفیشن کریں، چاہے آپ جہاں جائیں، چاہے آپ جتنی ترقی کریں، یہ ماں باپ کا احسان جو ہے نا اپنے ساتھ لے کر چلنا، صرف اس وجہ سے بھی کہ آپ نے وہ احسان لوٹا تو سکتے نہیں آپ، مگر یہ کہ آپ کی اولاد بھی آپ کے اوپر وہ احسان کرے، تو یہ بہت اہم بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات پھر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے گریجویٹ کر کر نکلیں تو صرف یہی نہیں، ماشاءاللہ آپ نے جو عہد لیا ہے اس کو یاد رکھیے گا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ عہد بھول جاتے ہیں، اور ایک مزاج ہے جو قابو کر لیتا ہے پھر نفسیات کے اوپر، تو عہد کو یاد رکھنا، کبھی کبھی پڑھ لینا زندگی میں، مگر یہ عہد جو ہے پڑھنے کی ضرورت کبھی کبھی شاید پڑ جائے، مگر اگر اس عہد کو آپ اپنا لیں، کیا وہی ہمدردی جس کا میں نے ذکر کیا آپ کے صرف مریضوں کے ساتھ نہیں بلکہ معاشرے کے ساتھ، کیونکہ میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گریجویٹس ہوئے یہاں پر، آپ انسان ہیں، اور انسانیت کے ناطے یہ جو ماحول ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر بے انتہا ضروری ہے کہ یہ چند ایلیٹ جس میں آپ بھی شامل ہو گئے، یہ ایلیٹ صرف اپنی فکر نہ کریں بلکہ قوم کی فکر کریں۔ میں نے 14 اگست کو جب تقریر اپنی کی، اس کے اندر میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ الف لام میم کے اندر جو دوسری صورت ہے اس کے اندر بتاتا ہے کہ یہ اس کتاب میں جھوٹ نہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہتا ہے پہلی ذمہ داری جو ڈالتا ہے کہ تم لوگ جو اللہ نے تمہیں کھانے کے لیے دیا، مما رزقناہم ینفقون، جو وہ تم کو کھانے کے لیے دیا اس میں سے تم خیرات کرو۔ تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلام وہ بہت بڑا مذہب ہے جس کی بنیاد ہی معاشرے کی ہمدردی سے شروع ہوتی ہے، جس کی بنیاد ریاست سے نہیں شروع ہوتی، جس کی بنیاد ہمدردی سے شروع ہوتی ہے اور انصاف سے۔ دو چیزیں۔ تو انصاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا، قانون، پارلیمنٹ، جوڈیشری۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں سینکڑوں فیصلے کرتے ہیں، تو میرا مذہب اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کی طرح صرف دو کاموں پر مامور ہوئے۔ دیکھو، عبادت تو اللہ سے میرا تعلق ہے، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ جواب لے لے گا اور میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، مگر جو انسانی حقوق ہیں، عبادت کا مقصد یہ ہے کہ مجھے یہ طریقہ ہے کہ میں آپ سے کیا سلوک کرتا ہوں۔ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ مجھے یہ طریقہ ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ اس عبادت کی بنیاد یہ ہے کہ میں معاشرے کے اندر کیا سلوک کروں۔ وہ رومی نے کیا خوب کہا کہ محبت کا جذبہ تو اندر سے نکلتا ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے آپ سے محبت کرو۔ اپنے آپ سے محبت کرنا نہیں کہ ٹوٹلی انوالو یور سیلف ان یور سیلف، کہ بس پیسہ کماؤ۔ اپنے آپ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر خوبیوں کو پہچانو اور ان کو آگے لے کر آؤ۔ دوسرا قدم رومی کہتا ہے کہ اپنے خاندان سے محبت کرو۔ خاندان سے محبت کرنے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو پڑھا لکھا کر اور پیسہ بنانے کی مشین بنا دو۔ اس سے خاندان سے محبت کا بھی مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ کی اقدار تھیں وہ آپ تک اس محبت والے ماحول کے اندر وہ اقدار جائیں۔ پھر رومی کہتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو، 40 گھر تک۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کا مطلب آج کل کی دنیا کے اندر اگر یہ امکان نہیں ہے کہ 40 پڑوس کے گھر ہوں، تو کم سے کم کانٹیکس کے اندر 40 لوگوں سے محبت کرو۔ پھر رومی کہتا ہے پھر اپنی قوم سے محبت کرو، اور اپنی قوم سے محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری قوموں سے نفرت کرو۔ جو دنیا کے اندر اس وقت سرمایہ داری نظام اور جو اقدار ہیں، ایتھکس اور موریلٹی سے عاری اقدار دنیا کے اندر ہیں، ان کو اس بات کی فکر نہیں کہ افریقہ میں لوگ مرتے رہیں اور مارے جائیں، اور لیٹن امریکہ میں یہی ہو، اور مشرق وسطیٰ میں یہی ہو، اور مشرق فار ایسٹ کے اندر یہ ہو۔ ان کو کوئی اس سے مقصد نہیں۔ وہ جمہوریت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میرے ملک کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ضروری ہے کہ تیل کی جگہوں کو اپنے لیے لائن اپ کر لو۔ میرے ملک کے لیے ضروری یہ ہے کہ مجھے لیبر چاہیے۔ میرے ملک کے لیے ضروری یہ ہے کہ مجھے وہاں کی جو معدنیات ہیں اور ذرائع ہیں
وہ سب مجھے چاہیے. تو یہ اسلام جمہوریت والا اسلام ضرور ہے، مگر ایسا اسلام نہیں جو ایتھکس اور مورالٹی سے عاری اسلام ہو. اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایک انسان کو بچا لیا تو ساری انسانیت کو بچا لیا. یہ مسلمانوں کے لیے نہیں کہہ رہا. اور ایک انسان اگر قتل ہوا تو ساری انسانیت قتل ہوئی. دس از دا واحد ریلیجن, دس از دی اونلی ریلیجن آئی نو دیٹ ٹاکس اباؤٹ ہیومینٹی بیانڈ ریلیجن اٹ سیلف. تو یہ وہ آپ کی طاقتیں ہیں, یہ آپ کی وراثت ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کی ضروریات کیا ہیں. یہ آپ سے امید کرتا ہوں کیونکہ آپ ایلیٹ میں شامل ہوئے ہیں کہ پاکستان کی ضروریات کے اندر کیا ہیں. بڑی بڑی 2-3 کسر میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر اوور آل بات کروں گا. ایک کسر تو یہی ہے کہ عورتوں کا پروڈکٹیوٹی معاشرے کے اندر بہت محدود ہے. اچھا, اور ایک عجیب سی کیفیت ہمارے ساتھ ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کو سب کو تعلیم دینا ملک افورڈ نہیں کر سکتا, اور جب تعلیم مل جاتی ہے تو وہ ڈرین جو ہے وہ باہر کی طرف ہے. اس کو ہم روک بھی نہیں سکتے کیونکہ روزی کی تلاش اور ہجرت کرنا یہ تو انسان کا رائٹ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ بین الاقوامی اعتبار سے دیواریں بھی کھڑی ہوتی ہیں. دنیا بھر کے اندر ظلم ہوتا رہے, جب ظلم سے بھاگ کر لوگ کسی جگہ جائیں تو وہ دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں اور میڈیٹرینین میں لوگوں کو ڈوبنے دیتے ہیں, مگر اپنے در کے دروازے کھولتے نہیں ہیں. یہ دوسری بات ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ ایک نیچرل برین ڈرین ہے. اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا پاکستان مستحکم ہو, پاکستان کے اندر روزی ہو تاکہ لوگ باہر نہ جائیں. اس کی ذمہ داری معاشرے پر بھی ہے. دوسری, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیٹریاٹزم کی وجہ سے میں لوگوں کو روزی روک کر یہ کہوں کہ تم باہر مت جاؤ. یہ اگینسٹ نیچر ہوگا اور اس پر قوم کام نہیں کر سکتی. دوسری چیز کیا ہے کہ یہاں کا جو ایٹریشن ہے خواتین سے, آپ سے میں وعدہ بھی لینا چاہتا ہوں کہ آپ جو نالج آپ کو ملی ہے, جو امانت ہے اس ملک کی بھی, اس نالج سے واک اوے مت کرنا. اچھا کیوں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ جو ڈگری ہے صرف اچھی شادیوں کے لیے تو نہیں ہونی چاہیے نا, ٹھیک ہے نا. لہٰذا یہ ڈگری یقیناً اچھے مستقبل کے لیے ہونی چاہیے, اور یہ ڈگری اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کام کرتے رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ہے فاؤنڈیشن یونیورسٹی کی اور ان کے اساتذہ کی کہ یہ بھی اس بات پر تحقیق کریں کہ وجہ کیا ہے. اور بڑی سمپل سی ہے, مگر ہمیشہ کچھ لوگوں نے تو یہ کیا. سندھ کے اندر ایک ایسی یونیورسٹی اب بنی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ اونلی بوائز. دیٹس ناٹ دا سلوشن. اونلی بوائز یونیورسٹی, اونلی بوائز میڈیکل کالج نواب شاہ میں بن بھی گیا صرف اس لیے کہ جی ایٹریشن اور خواتین کو جو ہم علم دیتے ہیں وہ تو غائب ہو جاتا ہے, ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے. تو لہذا دیٹ از ناٹ دا ایشو. 2 ایشوز ہیں صرف خواتین کے کام کرنے کے. ایک تو یہ ایشو ہے کہ ہراسمنٹ سے آزاد رہیں. حضرت عمر کا قول ہے کہ اگر ان سے پوچھا کہ بھئی سیفٹی کا کیا, ریاست مدینہ کے حوالے سے تم کیا کہہ سکتے ہو, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یمن سے عدن تک ایک عورت زیوروں سے لیس جائے اور اس کو یہ خیال نہ ہو کہ راستے میں اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے گا. یہ ہے سوسائٹی کی ذمہ داری اور ریاست کی ذمہ داری کہ ہراسمنٹ سے پروٹیکٹ کریں. لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو ماں باپ کو شروع سے ہی کنسلٹیشن میں لیں, فیملیز کو کنسلٹیشن میں لیں. کبھی کبھی فیملیز یہ محسوس کرتی ہیں کہ چلو تعلیم تو ٹھیک ہے مگر کام کے اعتبار سے اجازت نہیں ہوتی, اور یقیناً جتنی لڑکیاں یہاں بیٹھی ہیں ان کی فیملیز کے اندر یہ بھی گفتگو ہوتی ہوگی. تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک لانگ ٹرم پیٹرن کے حوالے سے فاؤنڈیشن یونیورسٹی یہ کام کرے کہ ماں باپ کو شروع سے کنسلٹیشن میں رکھے کہ یہ سیکیور ماحول ہے, صرف تعلیم کا ہی نہیں بلکہ اسپتال کا بھی سیکیور ماحول ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا تو ایشو وہاں ایڈریس ہوا. دوسرا ایشو یہ ہے کہ عورت جب اس کی فیملی بڑھتی ہے تو وہ پھر چاہتی ہے کہ اس کو ریلیف ملے. پچھلے دنوں ہمارے پاس صدر کے پاس محتسبین کے 5-6 محتسبین ہیں, وہاں پر یہ بہت آتا ہے کہ جی پریگننسی لیو نہیں ملی, پریگننسی لیو کو کنسیڈر نہیں کیا گیا, مانا نہیں گیا. اس اعتبار سے ہمدردی سوسائٹی میں کم ہے. تو ایک تو یہ ہمدردی بڑھنی چاہیے
انسٹیٹیوشنز میں خاص طور پر، اور عورتوں کا کسی وجہ سے نکل جانا پروڈکٹیو سائیکل سے اور واپس آنے کو ویلکم کیا جائے، نہ کہ یہ محسوس ہو کہ وہ پیچھے رہ گئی اب، اور وہ خود ہی سوچے کہ بھائی میں تو 4 سال میں نے پریکٹس نہیں کی، میں نے 4 سال پریکٹس نہیں کی تو پھر اب میں تو پیچھے رہ گئی۔ تو یونیورسٹیز کا کام اور اسپتالوں کی ذمہ داری یہاں ہونی چاہیے، تو اس ایٹریشن کو وہ ہینڈل کریں۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ نمبر پر کیسے بڑھیں، اتنی ضرورت ہے پاکستان میں، کس کے پاس جاؤں، کس سے کہوں؟ تو لہذا میں تقریر کرتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ لوگوں کو خود فکر کرنی پڑے گی۔ آپ کو معلوم ہے نرسیں جتنی یہاں بیٹھی ہیں نرسز، پاکستان کو 9 لاکھ نرسوں کی ضرورت ہے، اور اس وقت سے 2 یا 3 لاکھ کے قریب ہیں، میرا اندازہ ہے، اس فگر پر میں ایگزیکٹ نہیں ہوں مگر 9 لاکھ کا فگر ایک ہے۔ باقی کہاں سے آئیں گی اس سپیڈ سے کہ 50 آپ پروڈیوس کریں، 50 کوئی اور سال میں 1000-2000 پروڈیوس ہو جائیں؟ دیٹس ناٹ انف۔ کیا ترکیب استعمال کی جائے؟ تو نمبر 1 وہ۔ دوسرا یہ کہ بہت سارے، اور پھر روزی بھی ہے نا، بہت سارے ایمبیسڈرز میرے پاس آتے ہیں جو مڈل ایسٹ جا رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی ہم کوشش کریں گے نرسوں کے لیے امپلائمنٹ وہاں پر بڑھائیں کہ ان کی امپلائمنٹ مڈل ایسٹ میں ہو۔ تو میں ان کو ڈسکریج کر نہیں سکتا، مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ کاش میرے ملک کے اندر ان کی امپلائمنٹ بڑھ جائے تاکہ وہ برین ڈرین نہ ہو۔ تو یہ بھی، بٹ وی ہیو ٹو پروڈیوس۔ یہ سوچنا کیسے پروڈیوس کریں گے بھائی آپ بتائیں؟ یعنی اس ملک کو ضرورت ہے، فیکٹریوں کی ضرورت ہے کہ فیکٹری کے اندر یہ نرسیں اتنی پروڈیوس ہوں کہ 10 سال کے اندر تو ہم 9 لاکھ تک پہنچ جائیں، مگر جو فگرز ہیں اس میں ہم نہیں پہنچتے، لہٰذا نمبرز۔ دوسرے، ڈاکٹروں کی، ڈینٹسٹوں کی ضرورت ہے مگر روزی بھی نہیں ملتی، ساتھ ساتھ ایک عجیب ڈائلیما کے اندر اور پیراڈاکس کے اندر میں بھی پھنسا ہوا ہوں کہ جی پروڈیوس کرو گے نوکری نہیں ملے گی، باہر چلے جائیں گے، باہر چلے جائیں گے تو ہمیشہ کا برین ڈرین ہو گیا یار، ہے نا، امریکہ اور انگلینڈ وہاں جا کر بڑی خدمت ہو رہی ہے مگر پاکستان کی نہیں ہو رہی۔ بٹ نمبرز ہیو ٹو بی انکریزڈ، اور نمبرز آپ کو کیا بتاؤں، میں اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں جسٹ ٹو لیو an idea among you who will be going to become future owners of these medical colleges and deciders of these colleges, medical, nursing and all other، کہ فگرز کیا ہیں؟ فگرز یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر ایف ایس سی کا جو گریجویٹ ہے اس کو، اس میں سے صرف 9% کو آگے ایڈمیشن ملتا ہے، 9% کو، اور جن ممالک سے ہمارا مقابلہ ہے ریجن کے اندر، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، ہر جگہ 25% سے زیادہ ہے۔ یعنی ایف ایس سی کے گریجویٹ جب آگے جانا چاہتے ہیں تو یہاں داخلے ہی نہیں ہے، یہاں یونیورسٹی ہی نہیں ہے۔ کین یو امیجن دا بگیسٹ سیٹ بیک ٹو اس؟ لاکھوں انجینئر پیدا ہو رہے ہیں، دنیا میں بھی جا رہے ہیں، ملک کو بھی اچھا کر رہے ہیں، بٹ وی ہیو سچ اے ڈرا بیک۔ پھر بچوں اور بڑوں، آپ کو یہ بھی احساس ہوگا کہ 2 کروڑ سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں۔ امیجن کس کی ذمہ داری ہے؟ یقیناً آپ کی نہیں ہے کیونکہ آپ ڈینٹسٹ بن گئے، مگر تکلیف اور غم تو ہونا چاہیے۔ یعنی اس بات کا امکان ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہیں وہاں ان پڑھ بچے ہوں گے، اس تکلیف کے حوالے سے آپ کا کنٹریبیوشن بھی رہنا چاہیے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ ڈاکٹری کے اندر، انجینئرنگ کے اندر، ہر جگہ ہمیں گریجویٹس کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ بچوں کی تعلیم بھی ہو تاکہ وہاں تک پہنچیں۔ تو یہ وہ غم ہیں جو میرے ہیں اور جو ملک کے لیے مستقبل کے اندر بڑے پریشان کن ہوں گے۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ میرے سمدھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے 2000 کے قریب، 2001-2 میں، اس سے کچھ پہلے وہ الیکٹریکل انڈسٹری تھی ان کی، اور انہوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ بجلی کا شدید فقدان ہوگا اور جو کمٹمنٹس ہوئے ہیں وہ بہت پریشان کن ہوں گے۔ بٹ nobody heard these sound voices. Why people do not hear these sound voices؟ کیونکہ آپ کے یہاں جو یہ نیا معاشرہ نہیں ہے، انسانی معاشرے کے اندر سقراط کے زمانے سے، اس نے کہا، اس کو کسی نے پوچھا معاشرے کیسے چلتے ہیں، اس نے کہا کہ جناب تجارت سے چلیں گے۔ آپ کی ویئرز، یہ بھی آپ کی ایک تجارت والی ویئر آ گئی کہ آپ کا اسکل سیٹ آ گیا جس کو آپ اس سے ہمدردی بھی لیں گے، ثواب بھی کمائیں گے، مریض کا علاج بھی کریں گے اور پیسے بھی کمائیں گے، تو تجارت۔ اور دوسرے اس نے کہا مشاورت، بغیر مشاورت کے کام چلتا نہیں ہے۔
اور تیسرے اس نے کہا کہ ایک ڈگنیٹی اور ایک پیشن. اور آج بھی یہ بات درست ہے کہ مشورے کے بغیر ریاستوں کے اندر جمہوریت کا فقدان ہونا، مشورے کو کم رکھنا، غلط مشورے لینا، جابری، نان میرٹ کو پروموٹ کرنا، غلطیوں سے نہ سیکھنا، تو یہ تو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری ہے. یعنی یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ صرف ڈینٹسٹ نہیں، مجھ جیسا ڈینٹسٹ جو سیاست میں بھی آیا، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے معاشرے کی تکلیف پالنا اور معاشرے کی تکلیف کم کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو بھولیے گا نہیں. ایک اور بات میں عام طور پر کہتا تھا، کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، کہ حضرت موسیٰ کی ایک دعا ہے جو گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس کو میں سناتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. اور یہ دعا جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ فرعون کے دربار میں بھیج رہے تھے تو حضرت موسیٰ پریشان بہت تھے، بہت بڑا کام تھا. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ بھئی میں تو جا نہیں سکتا، مجھے آپ طاقت دیں. تو اللہ تعالیٰ نے 6-7 عجوبے دیے ان کو. واہ واہ.